अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाहिदु फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे अज़ीज़ सामियात, आप सभी का दर्स कुरान मजीद में तहे दिल से खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी है, खैरियत से हैं आप लोग? तो अच्छे हैं माशाअल्लाह बारकाल्लाह। कुरान के लिए किसी भी हाल में बस निकल के चले आना अल्लाह की किताब की मोहब्बत में, ये अच्छे ही लोगों की पहचान है माशाअल्लाह बारकाल्लाह। अल्लाह ताला आपके ईमान और हमारे सालिहात में आपको तरक्की दे, आपको दुनिया और आखिरत दोनों में खुशहाली और अमन नसीब करे, आमीन या रब्बल आलमीन। तो दर्स कुरान मजीद में कौन सी सूरह आज हम लोग इंशाअल्लाह मुकम्मल कर लेंगे? सूरह हज। तो आप लोगों को पहले से पता है कि फ्यू आयत बची है, तो बताइए सूरह हज की कौन सी आयत लास्ट वीक हम लोग ने तफसील से जाना था? बिल्कुल 74 तक। आज हम लोग आया 75 ऑनवर्ड्स जानेंगे, इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे। तो लास्ट वीक का थोड़ा सा रिविजन दे दिया जाए। हालांकि वो लास्ट रुकू की 2 आयत ही हो पाई थी लास्ट वीक, यानी आयत नंबर 73 एंड 74 ऑफ सूरह हज। तो आयत नंबर 73 में हमने जाना था कि अल्लाह ताला फरमाए एक मिसाल देके कि जो मिसाल दी जा रही थी ना वो गौर से सुनो। कौन सी मिसाल दी गई कि अगर तुम्हारे सारे माबूदान बातिल सब जमा होकर भी क्या बना ले, छोटा सा क्रिएशन मक्खी, एक फ्लाई तक भी नहीं बना सकते चाहे वो सब जमा हो जाए। और तो और हिफाजत दिलाने के लिए बताया गया अगर मक्खी कुछ उनसे लेकर चली जाए तो उसे वापस छुड़ा भी नहीं सकते। इसको सब तरह से हमने लास्ट वीक बताया था कि इसका क्या क्या मतलब है। मांगने वाला भी कमजोर, जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर, तालिब भी और मतलूब भी दोनों ही इंतहाई कमजोर। तो कौन तालिब है कौन मतलूब है सारे एस्पेक्ट से लास्ट वीक तफसील से बताया था। ये शिर्क की तरदीद है बेसिकली कि, और तौहीद का इस्बात है, दलील है, और शिर्क की पूरी तरह से तरदीद है कि अल्लाह के अलावा जो माबूदान बातिल आपने बना रखे हैं वो एक मक्खी भी नहीं बना सकते। एक छोटी सी मक्खी की मिसाल देके एक तरफ तो ये बताया जा रहा है कि छोटी सी तख्लीक भी नहीं कर सकते, दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि वो छोटी सी तख्लीक में कितना गहराई है और वो मक्खी के अंदर अल्लाह ने क्या क्या रख छोड़ा है और वो किस तरह से जीती और किस तरह से कोई फूड पार्टिकल को जब वो लेकर उड़ जाती है तो सारी दुनिया मिलकर भी उसे वापस नहीं ला सकती, क्योंकि उसका डाइजेशन स्टमक में नहीं होता है बल्कि फूड के ऊपर ही वो एसिडिक सलाइवा छोड़ देती है, जिससे वो फौरन ही डाइजेस्ट हो जाता है पेट के बाहर ही। तो ये सब बताई थी हमने आपको लास्ट वीक तफसीलात की। माबूदान बातिल इतनी छोटी क्रिएशन की, इतनी डीप और इतना ब्यूटीफुली फैशन कोई कर ही नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता। फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 74 में ये कहा मा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही कि तुमने अल्लाह की वो कद्र ना की, वो अंदाज़ा ना किया, वो वैल्यू ना की जो उसके अंदाजे का हक था या उसके वैल्यू का हक था। यकीनन शिर्क वही कर सकता है जो अल्लाह ताला का की मारिफत जिसको बिल्कुल भी हासिल नहीं हो, बिल्कुल भी, जिसको अल्लाह की थोड़ी भी मारिफत हासिल होगी तो वो शिर्क के करीब भी नहीं जा सकता। थोड़ी भी इसलिए कह रहे हैं कि पूरी मारिफत हमें और आपको और किसी को भी मिल ही नहीं सकती। और फिर फरमाया इन्नल्लाहा लक़वियुन अज़ीज़, उधर बताया पिछली आयत में तौफ़त तालिबु वल मतलूब
کتنا کمزور ہے طالب اور مطلوب، اور یہاں پر جو خالق کائنات ہے، چاہے وہ مکھی کا خالق ہو چاہے ہمارا اور آپ کا، وہ کیا ہے؟ قوی اور عزیز ہے۔ کنٹراسٹ آ گیا، وہ کتنے کمزور ہیں اور اللہ کتنا اسٹرانگ ہے۔ اب چھوٹے سے ریویژن کے بعد آگے بڑھیں گے، کیونکہ آگے والی آیات اور بھی زیادہ جو ایکسپلینیشن ہے وہ اور طوال طلب ہے۔ تو بگن کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت 75 of سورۃ الحج۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ ورسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے اپنے پیغامبر انسانوں میں سے بھی، فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے۔ اب پیچھے ہم 2 آیات میں ہم لوگوں نے توحید کا اس بات اور شرک کا رد جانا۔ اب یہاں پر یعنی ایمان باللہ کے متعلق وہ آیات تھی، اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، جو بات آ رہی ہے وہ ایمان بالملائکہ کے اوپر آ رہی ہے اور ساتھ میں ایمان بالرسول بھی۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنا رسول، اپنا میسنجر فرشتوں سے بھی چن لیتا ہے، یعنی وہ اللہ ہی ہے جو فرشتوں میں سے بھی میسنجر کو چن لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی میسنجر کو چن لیتا ہے۔ کیا لفظ آیا؟ رسولن۔ رسالہ کا معنی ہوتا ہے پیغام، اور رسول کا معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا۔ تو یہ اس کا لٹرل میننگ ہو گئی، لیکن ہم سبھی جانتے ہیں کہ اسلامی اصطلاح میں رسول اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے کوئی آیا ہوا پیغام بندوں تک پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے، وحی کے ذریعے۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ رسول انسانوں میں سے ہی ہوتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے رسول فرشتوں میں سے بھی رکھے ہیں، اور سب سے بڑا رسول فرشتوں کے درمیان کون ہے؟ جبریل علیہ السلام۔ کیوں؟ ان کا کام بھی پیغام رسانی ہے، انفیکٹ اب کہنا چاہیے تھا، کیونکہ آخری وحی آ چکی اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا، اس لیے جو لاسٹ اینڈ فائنل میسنجر کہہ سکتے ہیں رسولوں میں سے بھی، وہ بھی کیونکہ انسانوں میں سے آ چکا، پھر رسولوں کا جو میسنجرز ہیں وہ بھی تھے۔ جبریل علیہ السلام کے اور بھی بہت سارے کام ہیں، وہ سارے فرشتوں کے سردار ہیں، لیکن میسج پہنچانے والا رسول جیسا والا کام ان کا مکمل ہو گیا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ اتنا لطیف ہے کہ انسانی آنکھیں نہ اسے پا سکتی ہیں، نہ اس کے پیغام کو ریسیو کرنے کی تاب رکھ سکتی ہیں، نہ انسانی دل، نہ انسانی کان اس کی تاب لا سکتے ہیں۔ تو جس طرح انسانوں میں فرشتے سے ریسیو کر کے دوسرے انسانوں تک پہنچانے کے لیے ایک رسول ہوتا ہے، اسے رسول بشر کہہ سکتے ہیں، اسی طرح پیغام اللہ تعالیٰ سے ریسیو کر کے رسول تک، رسول بشر تک پہنچانے کے لیے بیچ میں کنیکٹنگ لنک ہے، وہ رسول ملک کہلاتا ہے، یعنی وہ فرشتہ ہوتا ہے۔ اللہ سے رسول ڈائریکٹ ریسیو نہیں کرتا نا، اللہ اور رسول کے بیچ میں جو ایک رسول ہے وہ رسول ملک ہے، یعنی ایک فرشتہ جو اللہ سے پیغام لے گا اور رسول تک پہنچائے گا۔ تو یہاں دونوں رسولوں کا ذکر ہے، رسول ملک کا بھی یعنی اینجل میں جو میسنجر ہے، اور رسول بشر بھی یعنی کہ جو انسانوں میں سے جو میسنجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کی اللہ ہی کو چنا ہوتا ہے۔ اللہ یستفی، اللہ چن لیتا ہے۔ دیکھیے یستفی جو ورڈ ہے وہ استفا سے ہے، استفا کا مطلب ہوتا ہے ٹو چوز، اجتبا بھی ایک ورڈ آتا ہے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ٹو سیلیکٹ۔ یہ ڈیفرینشیٹ کر کے بتا رہے ہیں، ورنہ دونوں کا معنی استفا اور اجتبا دونوں کا معنی ہوتا ہے چوز کرنا، پک کرنا، بہت میں سے ایک نکال لینا، لیکن استفا میں ہماری چوائس کا دخل زیادہ ہوتا ہے اور اجتبا میں چوائس کا دخل کچھ کم ہوتا ہے، اسی لیے ہم نے انگلش میں ورڈ یوز کیا۔ استفا کے لیے بیٹر ورڈ ہے چوز کرنا،
اور اجتبا کے لیے بیٹر ورڈ ہے سلیکٹ کرنا. انگلش میں یہ آپ کو اس کا ایسے سمجھ میں آتا ہے نا. جب چوز کرنا بولتے ہیں تو ہمارا مطلب چننے کا دخل زیادہ ہوتا ہے. جب سلیکٹ کرنا بولتے ہیں تو ہمارے چناؤ کا دخل تھوڑا کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی انداز میں عربی زبان میں بھی دو الفاظ آئے ہیں. تو ایک تو یہاں پہ آ گیا استفا، یعنی اللہ کا کام ہے، اللہ ہی چنتا ہے، کسی کا عمل دخل نہیں ہے اس میں بالکل بھی کسی غیر اللہ کا کہ کون رسول ٹھہرے انسانوں میں سے یا فرشتوں میں سے. یہ جو یہود کو برا لگتا تھا اور مشرکین کو برا لگتا تھا کہ یہ مطلب مکہ کے یہ یتیمی میں جو پلا ہے غریبی میں اس کو اللہ نے رسول وہ کہتے ہو کہ وہ رسول ہے، تو ان کے برے ماننے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ اللہ کا چناؤ ہوتا ہے، خالص اللہ کا چناؤ. اور یہاں پر جو رسولوں کے اوپر ایمان کی اہمیت ہے وہ بھی پتہ ہونی چاہیے، اور جو ملائکہ پر ایمان کی اہمیت ہے وہ بھی پتہ ہونی چاہیے. دیکھیں رسولوں کے اوپر ایمان ہمارا اس لیے ضروری ہے کہ وہی بشیر اور نذیر ہیں، اور روز آخرت یہ ہمارے لیے حجت بنیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 165 میں رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا خوشخبری سنانے والے اور آگاہی کرنے والے بنا کر، تاکہ روز آخرت حجۃ بعد الرسل کہ تمہارا رسولوں کے بھیجنے کے بعد تمہارا اللہ کے اوپر حجت نہ رہ جائے. یعنی روز آخرت کو یہ نہ کہنے لگے اللہ پاک اگر ہمارے پاس کسی گائیڈ کو آپ نے بھیج دیا ہوتا نا تو ہم ضرور بات مان لیتے. اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں صحیح غلط کی تمیز رکھی ہے نا، سب کو پتہ ہے، اندر سے آوازیں آتی ہیں. تو فطرت میں صحیح غلط کی تمیز ہے، 5 سینسز ہیں، اس کے بعد بھی انسان کہہ سکتا ہے اٹ مائٹ بی پاسبل کہ کوئی کہنے لگتا کہ اگر آپ نے کوئی انسانوں میں سے کسی کو ہمارے لیے گائیڈ بنا دیا ہوتا، کوئی آگاہ کرنے والا وارنر آ جاتا تو ہم شاید مان جاتے. روز آخرت ایسا کہہ سکتا تھا انسان. اس لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہیں تم اللہ سے حجت نہ کرنے لگ جاؤ. تو اب رسولوں کے بھیجنے کے بعد تمہاری کوئی حجت نہیں رہ جائے گی کہ کوئی بتانے کیوں نہیں آیا اور کیا کیسے کرنا ہے یہ ہمیں نہیں پتا تھا. تو رسول کو پوری طرح سے عمل کروا کے دکھا دیا گیا، یہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دینے آ گیا رسول کہ دیکھو یہ اور ایسے کرنا ہے. دونوں چیز بتاتے ہیں رسول نا. رسول صرف آرڈرز نہیں دیتا، رسول کر کے بھی دکھاتا ہے جس سے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن مل جاتا ہے ملت کو. تو یہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہو گیا رسول کی طرف سے. تو اس لیے ضروری ہے رسولوں پر ایمان بھی. اور ایمان بالملائکہ کیوں ضروری ہے؟ اس معاملے میں فلاسفرز نے بڑی بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں. نام لیے بغیر کہیں گے کہ بڑے بڑے دانشور جن کو بڑا ملت اسلامیہ میں بڑی بڑی عزتیں ملتی ہیں وہ ایمان بالملائکہ کے کا کفر کرتے ہیں. نام نہیں لینا چاہتے ہیں. بہرحال اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر ایمان کو اتنا اہم کیوں رکھا ہے اسے ہمیں جاننا چاہیے. کیونکہ ایمان بالملائکہ کی اہمیت یہ ہے کہ اگر ہم نے رسول کو نہیں مانا تو ہم اللہ کا میسج جو آ رہا ہے اس کو نہیں مانیں گے. لیکن اگر ہم نے جو میسج کون لا رہا ہے رسول کے پاس تو وہ فرشتہ لا رہا ہے، اور اگر ہم فرشتے پر ایمان نہیں لائیں تو رسول پر جو وحی آ رہی ہے اس کے اوپر ڈاؤٹ نہیں کر جائیں گے. اگر ہم کو فرشتوں پر ایمان نہ ہو تو رسول کی صداقت ہی ثابت نہیں ہو سکتی. isn't it؟ ہم اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہے کہ نہیں؟ لایا کون رسول کے پاس وحی؟ اللہ کے پاس سے فرشتہ لایا. جب فرشتے پر ایمان ہی نہیں ہے تو رسول جو کچھ کہہ رہا ہے کہ ہم اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے تمہیں پہنچا رہا ہوں، تو کیسے مانو گے آپ؟ اسی میں ڈاؤٹ. سب کچھ جب معمہ بن کے رہ جائے گا رسول کے پاس آیا کیسے؟ اللہ تو بہت لطیف ہے، انسان کیسے اللہ کا پیغام اپنے اندر ریسیو کر سکتا ہے؟ تو وہ فرشتہ ہی لاتا ہے. اس لیے ایمان بالملائکہ بھی بہت اور بہت اور بہت امپورٹنٹ ہے. جبریل علیہ السلام والی جو بڑی سی حدیث ہے آپ میں سے سبھی لوگوں نے شاید سنی ہوگی کہ جبریل علیہ السلام جب انسانی شکل میں، متفق علیہ روایت ہے
इंसानी शक्ल में आकर मस्जिद में बैठकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम देकर जाते हैं, इनफैक्ट मिल्लत को। तो सबसे पहले यही पूछते हैं ना कि अखबिरनी अनिल ईमान, सवाल करते रहते हैं नबी इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते रहते हैं। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, जो बीच में क्या बोलते हैं, अखबिरनी अनिल ईमान, ईमान क्या है मुझे वो बताइए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जवाब देते हैं वो क्या रहता है, अंतुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि, सारी चीजें बोलते हैं ना, और यौमिल आखिर कि ईमान लाना अल्लाह पर और किताबों पर और मलाइका पर और यौम आखिर पर, ये सारी चीजें बोलते हैं। उसके अलावा कुरान हकीम में ईमान बिल मलाइका का तफसील से जिक्र है कि मलाइका पर भी ईमान लाना जरूरी है। तो अगर फरिश्तों पर ईमान ना लाएं तो खुसूसन ये वाला जो काम है फरिश्तों का, पैगाम रसानी का, जो यहाँ पर मेंशन है, फिर वहां से पूरे डाउट्स शुरू हो जाएंगे और हमारा ईमान सलामत और मुकम्मल नहीं हो सकता। इसलिए फरिश्तों पर ईमान लाना भी बिल्कुल जरूरी है। तो ये अल्लाह का चुनाव है कि कौन से फरिश्तों में से कौन से फरिश्तों को अल्लाह सेलेक्ट करेगा और उनमें से कौन से को चूज करेगा कि वो रसूलों के कल्ब पर अल्लाह का पैगाम नाजिल करें। तो ये अल्लाह का चुनाव है, टोटली अल्लाह का चुनाव है। सिर्फ जिब्रील अलैहिस्सलाम का काम नहीं है पैगाम रसानी के लिए, ग्रुप ऑफ एंजल्स पैगाम लेके उतरना, प्रोटेक्शन करना, बहुत सारे एंजल्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं कि आसमान में पूरा प्रोटेक्शन रहे, कहीं शैतान कुछ उचक ना ले, कुछ डिस्टर्ब ना करे वही को। ये सारी चीज में पूरा एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे और सबसे बुजुर्ग फरिश्ते इस काम में लगाए गए, सबसे बाइज्जत सबसे इकराम वाले फरिश्ते इस काम के लिए चूज किए गए कि अल्लाह के पैगाम को रसूल बशर तक पहुंचाना है। तो वो सारे ग्रुप ऑफ एंजल्स हो गए और एक खास फरिश्ता जो रसूलुल्लाह या तमाम रसूलुल्लाह के कल्ब पे नाजिल करेगा वही को, उसके लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम है और वो भी मलाइका के सरदार हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये अल्लाह ने चुना है और तुम अल्लाह और यौम आखिर पर ईमान लाओगे ही तब ना जब रसूल और मलाइका पर भी ईमान लाओ। और अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है कि अल्लाह ताला जानते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मान क्यों नहीं रहे हो, और वो सब सुन भी रहा है और देख भी रहा है। आयत 76 यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, वो जानता है जो कुछ उनके सामने है और जो कुछ उनके पीछे है। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और अल्लाह की तरफ तमाम मामलात लौटा दिए जाएंगे। अब देखिए ईमान बिल आखिरत का जिक्र आ गया। हमने लास्ट वीक इस रुकू की इंट्रोडक्शन में बताया था कि ईमानियात सलासा पूरा आ जाएगा इस रुकू में, ठीक है। तो पहली दो आयत तो अल्लाह पर ईमान के मुतालिक हो गए और फिर अगली आयत रसूल के ऊपर ईमान के मुतालिक हो गई और दोनों तरह के रसूल यानी मलाइका पर भी, और ये आखिरत पर ईमान की बात हो गई कि अल्लाह ताला जानता है जो कुछ उनके सामने है और जो कुछ पीछे है। क्या है पीछे? आखिरत है, ठीक है। क्या है सामने? रसूल है, किताब है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द ग्लोरियस कुरान वर देयर इन फ्रंट ऑफ देम एंड बिहाइंड देम, नो, यही चीजें थी ना उनके पास। तो उनके सामने अल्लाह की किताब और अल्लाह का रसूल था, उनके पीछे आखिरत है। और लोग हैं तो ये भी समझ सकते हैं कि अल्लाह के रसूल और अल्लाह की किताब उनके आगे पीछे थी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो कुछ उनके सामने और जो पीछे है वो अल्लाह जानता है और तमाम मामलात उसी की तरफ लौटा दिए जाएंगे। वरना आखिरत की तैयारी कर लो, जो कर रहे हो पूरे हालात, पूरा तारीखी पस मंजर जहन में लाइए कि मक्का का आखिरी टाइम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टे का, और वहाँ पर 13 साल से तकजीब की जा रही है हमारे प्यारे नबी की। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तमाम काम उसकी तरफ लौटाए जाएंगे। ना मानो तुम, इनकार करो, तुम जान लो कि तुम लौट कर
आखिरत की तरफ जाने वाले हो और हमारी तरफ तुम्हारा रिटर्न है तो हम तुम्हें बता देंगे। आयत नंबर 77, या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम, ऐ ईमान के दावेदारों, रुकू करो, सजदा करो और अपने रब की इबादत करो, वफ़अलुल खैर, और नेक काम करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला एड्रेस किससे कर रहे हैं? लास्ट वीक बताया था कि जो शुरू की 4 आयत हैं इस रुकू की, लास्ट रुकू की, उसमें एड्रेस या अय्युहन नास से है, ओ ह्यूमन काइंड, ओ ह्यूमन रेस, ए लोगो, ए इंसान। लेकिन लास्ट की जो 2 आयत हैं उसमें एड्रेस या अय्युहल्लज़ीना आमनू से है, ओ यू हु बिलीव्ड, ए ईमान वालों। यहाँ पे इसलिए कहा ए ईमान के दावेदारों क्योंकि हमारा क्लेम है ईमान का, जो रियलिटी है वो इन आयत में आपको जज करनी होगी, लास्ट 2 आयत में, कि वो हमारा क्लेम एक्चुअली रियलिटी है कि नहीं है, यानी ईमान वाले हैं कि ईमान के दावेदार हैं। फरमाया ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, यानी पीछे जो 4 आयत में बताया गया और फिर पूरी सूरा में भी उस पे ईमान ले आए क्या? तो अगर ईमान ले आए तो जो लोग ईमान ले आए तो अब वो ये करें, ये चीजें करेंगे जो आगे बताई गई है, तो फिर वो अपने दावे ईमान में सच्चे हैं। ठीक है, तो क्या क्या बताया गया? सबसे पहले इरकाओ, रुकू करो, वस्जुदू, और सजदा करो। तो रुकू और सजदा किस चीज की अलामत है? एग्जैक्टली, सलाह, नमाज। यानी ईमान ले आए हो तो तुम्हारा सबसे पहला फरीजा ये है कि तुम नमाजें पढ़ो। और रुकू और सजदे से मुराद अल्लाह के आगे झुकना भी है, झुको, ताबेदारी इख्तियार करो, सरेंडर हो जाओ, अल्लाह के आगे खशियत शो करो, अपनी झुक जाओ। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि ऐ ईमान वालों, यानी तुम ईमान ले आए हो तो अल्लाह के आगे अपने को डाल दो, झुका दो, यानी उसका जो मजहर है, इनफैक्ट अपनी खुशू दिखाने का और अपने को झुका देने का जो मजहर है दिन में 5 बार, वो है सलाह। तो सलाह कोई छूट नहीं है सिवाय उसके जो शरीयत में मेंशन्ड है, बाकी कोई छूट नहीं है। नमाज में तो किस बात के मुसलमान, किस बात के? तुम्हारा दावा होगा ईमान का, मोमिन तो नहीं तुम। मोमिन के अमल में तो कम से कम 5 वक्त की नमाज होती है, बाकी अल्लाह से जिसको मोहब्बत होती है वो 5 के ऊपर बढ़ा लेता है अपने लिए। तो कहा अल्लाह के आगे झुको और वअबुदू रब्बकुम। उसके बाद एक बात और कह दी गई, ये सलाह इबादत ही तो है ना, लेकिन फिर भी कहा और अपने रब की इबादत करो। सलाह भी तो इबादत ही है, बहुत जामे इबादत है, लेकिन फिर से कह दिया गया इबादत करो अपने रब की, मतलब कि मुकम्मल ताबेदारी इख्तियार करो, मुकम्मल। क्योंकि इबादत एक्चुअली क्या होती है? अल्लाह ताला की मुकम्मल फरमाबरदारी शदीद तरीन मोहब्बत के साथ, यही है इबादत का फॉर्मूला। इसी को इबादत कहते हैं, मुकम्मल ताबेदारी को कहते हैं, कंप्लीट ओबीडियंस। बगैर चूक चारा के इताअत करने को एक्चुअली इबादत कहते हैं। तो अगर इंसान अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह को अपना माबूद बना लेता है, तो बाकी सारी स्लेवरी से वो बिल्कुल नजात पा जाता है। अगर अल्लाह ताला को अपना माबूद जो नहीं बनाता तो बहुतों का स्लेव होता है, बहुत चीज़ों का स्लेव होता है। कौन कौन सी चीज़ों का? पहली बात तो इसी का स्लेव है आजकल का इंसान, मोबाइल का गुलाम है, नफ्स का गुलाम है, सोसाइटी का गुलाम है। लोग क्या कहेंगे, कितना प्रेशर होता है, अल्लाह वाले को थोड़ी होता है। हाँ, सोसाइटी का गुलाम है, हुक्काम का गुलाम है और नाम शोहरत का गुलाम है।
نہ جانے کتنی غلامی اس کے گلے کا پھندا بنی رہتی ہے اگرچہ وہ اللہ کی غلامی اختیار نہیں کرتا. لیکن فائدے کی بات یہ ہے کہ جو اللہ کی غلامی اختیار کرتا ہے وہ باقی ساری غلامیوں سے آزاد ہو جاتا ہے. ایک اللہ کو سجدہ کرو اور تمام سجدوں سے تمہیں نجات مل جائے گی. تمام جگہوں پہ سجدہ کرنے سے نجات مل جائے گی. کسی کی غلامی, پھر نفس کی غلامی بھی نہیں ہوگی نا, پھر سماج کی غلامی نہیں ہوگی نا, پھر شہرت کی غلامی نہیں ہوگی نا, کوئی چیز کی غلامی نہیں ہوگی جو سچی اللہ کی غلامی اختیار کر لیتا ہے. تو ایک اللہ کی بندگی کرو نہایت محبت کے ساتھ. ہماری بندگی کا ایسنس یہ ہونا چاہیے جو کہ قرآن میں مینشن ہے, سورہ نعم سورہ نمبر 6 آیت 162 میں, قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. کہو کہ بالیقین میری نمازیں, میری عبادت و قربانیاں, میرا جینا, میرا مرنا سب کا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اس انداز میں مومن زندگی گزارتا ہے, اس لیے جیتا ہے اللہ کے لیے. لا مقصود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا محبوب الا اللہ. اور جب تک یہ نہ ہو جائے تب تک ریالٹی یہ ہے کہ ایمان کی تکمیل نہیں ہو رہی. اگر اوروں کی غلامیاں, اوروں کی شدید محبتیں دل میں ہیں, اولاد کا غلام ہو جاتا ہے انسان. اولاد کی محبت اتنی غالب آ جاتی ہے کہ پھر صرف بچوں کا فیوچر, بچوں کا کریئر, بچوں کا خوشی بس وہیں تک اٹک کے رہ جاتا ہے. نہیں, غلامی ہے, کتنی بڑی غلامی, بہت بڑی غلامی ہے یہ, تو اس کی آگے پیچھے کچھ سوچنا ہی نہیں ہے. تو ان سب سے نجات ملے گی اگر اللہ کی غلامی اختیار کر لیا جائے اور ہر چیز اپنے رب کی رضا کے لیے اس کی خاطر کیا جائے. اور فرمایا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ, اور نیک کام کرو. اور عبادت میں تو ہم نے آپ کو بتایا ہی, عبادت کا معنی ہوتا ہے مکمل فرمانبرداری محبت کے ساتھ. تو اس میں تو سب اچھے کام آئی ہے, پھر سے کیوں کہا گیا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ, اور نیک کام کرو, اچھے کام کرو. عبادت میں تو سب کچھ آ گیا. نہیں, وَافْعَلُوا الْخَيْرَ کہہ کے فوکس کیا گیا ہے دنیا کے ساتھ, مخلوق کے ساتھ اللہ کی خیر کرنا, حسن کا معاملہ کرنا, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ, عبادت وہ ساری چیزیں کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے, لیکن مخلوق کے ساتھ بھی اچھی طرح پیش آنا. ریالٹی یہ ہے کہ جس کے پاس سچا ایمان ہوتا ہے اور صحیح عبادت ہوتی ہے, then ultimately and for sure it leads to good to people, doing good to people, نا. جو انسان سچا ایمان والا ہوتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. جو انسان نیک ہوتا ہے, جو انسان کا صحیح ایمان ہوتا ہے, اپنے رب کے ساتھ اس کا تعلق اسٹرانگ ہوتا ہے, اور لوگوں کے ساتھ برا ہو ہی نہیں سکتا. تو اپنے کو چیک کریں, کیا ہم لوگوں کے ساتھ بھی اچھے ہیں؟ کیا لوگوں کے ساتھ اچھے ہیں؟ اور اللہ کی ساری مخلوق کے ساتھ اچھے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ اچھا ہے, لوگوں کے ساتھ اچھا ہے. اور لوگوں میں اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں. تو کیا اللہ کی مخلوق کے ساتھ, چاہے وہ گھر والے ہوں, چاہے وہ پڑوسی ہوں, چاہے رشتہ دار ہوں, چاہے وہ یتیم فقراء مساکین ہو, اور چاہے وہ بکری ہو, چاہے وہ چیونٹی ہو, اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی اچھے ہیں کہ نہیں؟ تو وَافْعَلُوا الْخَيْرَ کہہ کر ان ساری چیزوں کو سمیٹ دیا گیا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ, خلق خدا کے ساتھ حسن کا معاملہ
معاملہ رکھو اگر تم اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو. جیسا کہ بگننگ میں ہی بتا دیا اس آیت کے ریسیٹیشن میں کہ ہم نے کہا اے ایمان کے دعوے دارو, دعویٰ سچا ہے تو کیا یہ سب کر رہے ہو؟ لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ بھی کر رہے ہو؟ اگر بڑے نمازی ہو, بڑے پرہیزگار ہو, بڑا قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو کیا تمہارے اعمال جو دوسروں کے ساتھ جیسے اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ تمہارا بیہیویئر وہ کچھ امپروو ہوا ہے؟ تمہارے غصے میں کچھ کمی آئی ہے؟ تمہاری زبان جو بہت چلتی ہے اس نے کچھ نرمی اختیار کی ہے؟ ہوا ہے؟ وفعلوا الخیر, لوگوں کے ساتھ اچھا کرو, اچھے کام کرو. تو یہ بالکل ہی ضروری ہے, بالکل ہی ضروری ہے. اگر انسان عبادت گزار ہے اور بندگی رب کر رہا ہے تو خلق خدا کے ساتھ بیوٹیفلی بیہیو کرے, ویل بیہیو کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دو مختلف پہلو بیفور اور آفٹر پروفیٹہڈ بہت شائننگ, بہت واضح ہیں. اور اس میں یہ والا جو پورشن ہے وفعلوا الخیر, جس کو اللہ تعالیٰ کوزے میں سمندر سامو رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ گڈ بیہیویئر رکھو, یہ والا پہلو تو بالکل عام تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے ساتھ اچھے تھے. ابھی وحی نہیں آئی تھی, ابھی اللہ تعالیٰ نے نمازیں کیسے پڑھنا نہیں بتایا تھا, دعوت کا کام کرو نہیں بولا تھا. Yet his behavior was quite good. It was excellent in fact. معاملات ایسے کہ صادق اور امین جانے جاتے ہیں, اخلاق ایسا کہ سارے لوگ ایک بار میں متفق ہو جاتے ہیں کہ آپ جو بلیک سٹون ہیں وہ آپ اٹھا کے رکھ دیں, ہم خوش ہیں اس پر کہ محمد یہ کام کرے خانہ کعبہ میں حجر اسود کو نصب کرنے کا. یعنی اتنا اخلاق سے متاثر تھے. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے ایک لفظ کا بھی پیغام ریسیو ہونے سے پہلے بھی لوگوں کے ساتھ اتنے اچھے تھے. خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کیا دھاڑس کے کیا الفاظ تھے جب وہ پہلی وحی آئی تھی اور آپ بہت زیادہ فیئرفل تھے, زملونی کہہ کر خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کے پاس جا کے پناہ لی تھی. اور جب آپ کا خوف جاتا رہا تھا تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے کیا الفاظ تھے؟ بخاری کی حدیث میں درج ہو کے تاریخ میں درج ہو گیا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ رشتے ناطے نبھاتے ہیں, آپ جو لوگوں کے پاس جو چیز نہیں وہ کما کر دیتے ہیں, آپ حادثات میں حق کی مدد کرتے ہیں, آپ خلق خدا کے ساتھ اتنے اچھے ہیں, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پہلی وحی آئی تھی لیکن ان کے عادات اتوار اور اخلاق کیسا تھا وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ان الفاظ سے صاف پتہ چل رہا ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے. ہم اپنے نبی کی شیدائی بنے پھرتے ہیں نا, تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے نبی کے کیریکٹر سے, ان کے اخلاق سے بھی کچھ اخذ کریں, اپنے اندر کچھ اتاریں کہ خالی ہم ماہ ربیع الاول میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں, ہرے جھنڈے لگا لیتے ہیں اور بہت نعتیں پڑھتے ہیں, حق ادا ہو گیا نہیں. ہم کو اپنے اخلاق کو صحیح کرنا ہوگا خلق خدا کے ساتھ, سب کے ساتھ. وہ حدیث آپ کے علم میں ہوگی کہ ایک خاتون نے جو کہ زانیہ تھی, کتا وہ کیچڑ چاٹ رہا تھا, اس کو پانی پلا دیا, اس کی بخشش ہو گئی. یعنی خلق خدا میں انسان ہی نہیں غیر انسان بھی ہیں جو لوور کریشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, ان سب کے ساتھ بھی حسن کا معاملہ کرنا چاہیے. تو یہ ہے اسلام, وفعلوا الخیر, اور اچھے کام کرو, اچھے کام کرو. اور ابھی ایمان کے ساتھ جن چیزوں کا ذکر ہے کئی جگہوں پر, جیسا کہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 177 میں کہ لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر. یہ سب کے بعد پھر پورا ایمان کے 5 پلرز کا وہاں پہ ذکر ہے نا, 5 ایمان. اس کے بعد کیا ہے؟
وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. حسن سلوک کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مال سے محبت رکھنے کے باوجود دے کس کو رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکین کو، مسافر کو، سوال کرنے والوں کو اور گردن کو آزاد کرنے میں. تو کس سے ہمیں حسن سلوک کرنا ہے انسانوں میں، اس کی تفصیلات قرآن میں کئی جگہ پر ہیں اور کچھ مقامات پر ایمان کے ساتھ ساتھ ہے اور کہیں تو اس سے پہلے ہے. ڈیپینڈس کی پورا سیناریو کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نیک کام کرنے میں کس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے تفصیل سے ڈسکرائب کیا ہے. باقیوں کو تو چھوڑ دیجئے، جس کا سب سے پہلے نمبر آتا ہے فیملی کے بعد کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، وہ ہوتے ہیں رشتہ دار. رشتہ داروں سے ہی ہم انہی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتے تو پھر باقیوں کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے. سب سے زیادہ ناراضگی رشتہ داروں سے، سب سے زیادہ چڑ رشتہ داروں سے، سب سے خراب سموع بنتا ہے رشتہ داروں کو دیکھ کر. وہی سیم موقع پہ فرینڈ چلے آئیں گے تو ہماری کتنا بڑی والی اسمائل چہرے پر کھل جاتی ہے اور وہیں پیچھے رشتہ دار چل جاتے ہیں اور تو ہمارا منہ کڑوا سا ہو جاتا ہے. جبکہ ان کا سب سے زیادہ حق ہے ہم پر فیملی کے بعد رشتہ داروں کا. اس کے علاوہ یتیم اور بیواؤں کا تمہیں پتہ ہی نہیں رہتا کس گھر میں بچے یتیم ہے اور کون بیوہ ہے. پتہ بھی رہتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ لوگوں کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، لوگوں کو ان کی خبر گیری کرنا چاہیے، وہ لوگوں پر ڈال دیتے ہیں. مطلب ہم اپنے لیے نہیں سوچتے کہ ہم کتنا یتیم اور بیوہ کا خیال رکھتے ہیں. مسافر سے تو ہم ایسے ہی ڈرتے ہیں، کوئی بھی اسٹرینجر ہوگا تو پھر ہم ڈر جائیں گے تو پھر اس کی ذرا سی بھی ہیلپ نہیں کریں گے کیونکہ وہ تو گلا ہی کاٹ دے گا پورا. اور جو ویل نون مسافر ہوتے ہیں جن کو ایک دم اچھی طرح جانتے ہیں، ان کا دیش یہ نہیں ہے، ان کا شہر یہ نہیں ہے، ان کی ہیلپ کے لیے ہم کبھی آگے نہیں آتے. تو یہ سارے جو مستحقین ہیں وہ مسکین بھی ہیں اور اس میں گردنوں کو آزاد کرنے میں نہیں ہے سلیوری. یہ والی غلامی تو کیا ہوا، اتنے جیلوں میں معصوم لوگ ہیں. گردنوں کو آزاد کرنے میں اب وہ لوگ اس کے جگہ لے لیں گے کہ ان کو فری کرائیں جو بنا جرم کے جیل بیٹھے ہیں. تو ہمارا جو بیہیویئر ہے، ہمارا جو مال ہے وہ ان کے اوپر کہاں خرچ ہو رہا ہے. ہمارا گڈ بیہیویئر نہ ہی ان کے لیے ہے، نہ ہم اپنے مال کو اسپیئر کرتے ہیں ان کے لیے کہ ہمیں ان کے اوپر خرچ کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کرتے. پھر کیسے ہم کھڑے اترے وفعلوا الخیرات، کیسے کھڑے اترے. لعلکم تفلحون کا کی خوشخبری ہے تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. اب لعل تو کہا گیا، لعل مینس ہوتا ہے شاید کہ پرہیپس. لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ کہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شاید کہ تمہیں کامیاب کر دے گا، شاید کہ نہیں کرے گا. بالکل نہیں، یہ شاہانہ انداز ہے. ذرا تصور کیجئے کوئی بادشاہ کسی سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے یہ ٹاسک پورا کر لیا تو شاید کہ میں وہ پورا علاقہ تمہارے نام کر دوں. تو کیا مطلب ہوگا کہ بادشاہ کا قول ہے پورا تو کرے گا ہی پورا. اگر یہ ٹاسک کو کرنے والا پورا کر لے گا تو بادشاہ اپنے قول کو جو شاید کہہ رہا ہے وہ ایک وعدہ ہے کیونکہ بادشاہ نے کہا ہے تو وہ پورا کرے گا. تو اب شہنشاہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ شاہانہ انداز ہے جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعلکم شاید کہ تم. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آگے جو بات کہی جا رہی ہے اس میں ڈاؤٹ ہے، جیسے ہم اور آپ شاید یوز کرتے ہیں پرہیپس. ہمارے اور آپ کے پرہیپس یوز کرنے میں دونوں گنجائش ہوتی ہے، کر بھی سکتے نہیں بھی، یہی نا. لیکن اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے لعلکم تفلحون تو یہ ہوتا ہے شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. تم فار شور کامیاب ہو جاؤ گے اگر تم خود یہ چیزیں کر لو گے. تو یہ شاید کے کا جو ڈاؤٹ آ رہا ہے نا وہ ادھر آ رہا ہے، ہم کر پاتے ہیں کہ نہیں.
ادھر سے نہیں آ رہا ہے. یہ ہم کر پائیں گے کہ نہیں, اس میں ہم لوگ شک کر سکتے ہیں کہ ہم ہی کیپیبل انف کیا یوں کہیں کہ اسٹرانگ انف ہے کہ نہیں, اور ایکٹیو انف ہے کہ نہیں کہ کر لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پکا ہی پورا کرے گا. اللہ کا تب بھی وعدہ ہے, لعلکم تفلحون, تو پکا ہی تم کامیاب ہو جاؤ گے. جو باتیں کہی گئی کر لو, بس اتنا کر لو, کامیاب ہو جاؤ گے. مکمل اطاعت کرو, وافعلوا الخیرہ, اور خلق خدا کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. کامیابی گارنٹیڈ. Your success is sealed, guaranteed. شہانہ انداز ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, کوئی مخلوق کا کلام نہیں ہے. آگے فرمایا آیت نمبر 78 میں, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ, اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ جہاد کا حق ہے. هُوَ اجْتَبَاكُمْ, اس نے تمہیں چن لیا ہے. فَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, اس نے دین کے معاملے میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم, تمہارے والد ابراہیم کی ملت. هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ, اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. من قبل وفی هذا, اس سے پہلے بھی اور اس میں بھی, اس کتاب میں بھی. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, بس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ. هُوَ مَوْلَاكُمْ, وہی تمہارا مولا ہے. فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ, تو کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار. بے شک. اب آخری آیت ہے اس سورہ کی, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ, کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے. دیکھیے بالکل وہی انداز ہے جو اس سے پہلے آیت نمبر 74 میں آیا, ما قدر اللہ حق قدری, تم نے اللہ کی ویسی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کا حق تھا. اب یہ آیت نمبر 78 میں آیا, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ, تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کا حق ہے. اب دونوں کو ریلیٹ کریں گے ہم لوگ. اگر اللہ کی تم نے قدر پہچان لی ہے نا, جیسا کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق ہے, تو تمہارے عمل میں لازماً جہاد ہوگا, لازماً جہاد ہوگا, اور ویسا والا ہوگا جیسا کہ اس کا حق ہے. جہاد کا معنی سب لوگ جانتے ہی ہوں گے, جہاد انتہائی مشقت اور کوشش کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جہد سے بھی ہے, اس کا معنی ہوتا ہے وسعت اور طاقت. یعنی وہ کوشش, وہ مشقت, وہ ایفرٹس, وہ اسٹرائیونگ جس میں ایک دوسری طرف بھی فورس ہو, کوئی روک رہا ہو کرنے سے, کہنے کا مطلب جس میں بہت مشقت آئے, اسٹرگلنگ والی فیز آ جائے, صرف اسٹرائیونگ نہ رہ جائے, اسٹرگلنگ ہو جس میں, اس کو جہاد کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, for the sake of Allah, for the cause of Allah, you have to strive, you have to struggle. Otherwise, you don't have any معرفہ of Allah subhanahu wa ta'ala, for sure. اللہ کو پہچان کے ہوتے, اللہ کی معرفت ہوتی, تو تمہارے عمل میں جہاد ہوتا, تمہارے عمل میں اسٹرائیونگ, اسٹرگلنگ ہوتا, تم بہت محنت اور مشقت سے اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوتے اور بہت محنت کر رہے ہوتے. اور جہاد وہ چیزیں تب کبھی نہیں بنے گی جب ہم کر تو رہے ہیں لیکن اس میں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے, آرام سے کر رہے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا ہمارے نفس کو آسان ہوتی ہے, لائک کسی کے لیے کوئی چیز نفس پہ آسان ہوتی ہے, کسی کے لیے کوئی دوسری چیز نفس پہ آسان ہوتی ہے. سملرلی کسی سوسائٹی میں کوئی کام آسان ہے, کسی دوسری سوسائٹی میں وہ کام آسان نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اگر پانی کی فلو کے ساتھ اسی ڈائریکشن میں تیرا جا رہا ہے, تیراکی کی جا رہی ہے, تو آسان ہے. لیکن جدھر واٹر کرنٹ کے اپوزٹ میں اگر سوئمنگ کرنا ہو تو بہت مشکل ہے. تو اگر اس طرح اس کو جو واٹر کرنٹ جدھر ہے ادھر سوئمنگ کرنا ہوگا, اس کو جہاد نہیں کہیں گے, اس کو اسٹرائیونگ کہیں گے, کوشش کہیں گے.
जब उसके ऑपोजिट में ठहरा जाएगा तब उसको जिहाद कहेंगे। यानी कोई ना कोई मशक्कत पड़े, मुश्किल आए और तकलीफ हो और मुश्किल से हो पाए। जैसे स्पेंडिंग है, अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, तो जितना हम मान लीजिए 5% खर्च कर रहे हैं तो बहुत आराम से हो जा रहा है, कोई मुश्किल नहीं हो रही है हमको 5% अपनी इनकम में से निकालने में, कोई भी मुश्किल नहीं हो रही। वो जिहाद थोड़ी है। जब हमने अपने को बिल्कुल कचोट के निकाला 30%, 35% तो मुश्किल हो रही है, तो वो जिहाद है। जब कोई भी कोशिश और भी कर रहे हैं किसी भी अपने स्किल से, अपने टैलेंट से या किसी भी तरह से स्ट्राइक कर रहे हैं, वो तब तक स्ट्राइविंग है जब तक उसमें मुश्किल नहीं महसूस हो रही है। जब मुश्किल आई, चाहे अंदर से आए, नफ्स की तरफ से, चाहे सोसाइटी से, सोसाइटी में मुश्किल आए, आप अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं, खाली अमर बिल मारूफ करें, भाई नमाज पढ़ा करो, रोजा रखा करो, बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं, बहुत आराम से हो गया। जो समाज की बुराइयां उसके खिलाफ, ये बिरादरीवाद को जड़ से उखाड़िए, ये नहीं फॉलो करिए। अभी देखिए फिर उनका रिएक्शन, अब जिहाद हुआ, समझ गए? नहीं अगर मुनकर करने में एक्चुअली सही वाला जिहाद आता है। अमर बिल मारूफ तो बहुत आसान है, ये करो ये करो ये करो ये करो, हाँ हाँ सही करिए, बड़ी कुताही करते हैं, नहीं करते, कोई वो नहीं करता, आपको डिनाई नहीं करता, तकजीब नहीं करता आपकी, और आपको पर चढ़ नहीं बैठता। अभी आप उनको उनकी जमी जमाई बुरी आदत के खिलाफ बोल दो कि ये नहीं करो, फिर देखो वो जिहाद होता है। तकलीफ कहने का मतलब बिल्कुल मत समझिएगा कि अम्र बिल मारूफ जिहाद नहीं है और नहीं मुनकर जिहाद। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, जहां पे मुश्किल आएगी तो एफर्ट जो है स्ट्रगल में तब्दील होगा। इंग्लिश तो समझते हैं ना, स्ट्राइव करना और स्ट्रगल करने में क्या डिफरेंस है, तो ये कोशिश और जिहाद में ये डिफरेंस है। तो अल्लाह की राह में ऐसी कोशिश चाहिए जिससे तुम्हें तकलीफ हो, या तो नफ्स में हो, सेहत में हो, वक्त में हो, या तो फिर समाज की तरफ से आए, तो वो जिहाद है। और उसका हक क्या है? हम और आप अव्वल तो जिहाद का हक अदा कर ही नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट उतना तो करें जितना कर सकते हैं। जितनी अल्लाह की मारिफत बेहतर होगी उतना ज्यादा ये काम आपसे हो सकेगा और आप अपना उतना परसेंट दे पाएंगे। और ये सब चीज में चाहिए, टाइम से, स्किल से, पावर ऑफ स्पीच से और वेल्थ से। माल खर्च करिए, अपना माल खर्च करिए। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू वजहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिकून। मोमिन तो सिर्फ वो हैं। कौन लोग? जो ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूल पर और जरा शक व शुबा न किया और अपने मालों से और अपनी जानों से अल्लाह की राह में जिहाद किया। सिर्फ यही लोग सच्चे हैं। सूरह हुजूरात सूरह नंबर 49 नंबर 15 जाके घर होमवर्क है, लिख लीजिए, पढ़िएगा जाके। जब तक अल्लाह की राह में माल और जान दोनों चीज से जिहाद न किया जाए, मोमिन है ही नहीं। कलमा हस्र लगा है, शुरू में इन्नमा ब्रैकेट ओपन, आखिर में उलाइका, सिर्फ यही लोग ब्रैकेट क्लोज, बस यही लोग मोमिन हैं। अंदर क्या है? अंदर है अल्लाह रसूल पे ईमान ऐसा हो, दिल वाली चीज कि उसमें शक ना हो, और बाहर क्या है? जान और माल से ऐसा जिहाद हो, यहाँ पे कहा गया जैसा जिहाद का हक है। तो जिसके दिल में ईमान बगैर शक शुबे वाला और अमल में जिहाद, स्ट्रगलिंग फॉर द कॉज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इन द वे ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जब तक हो, अमल में ना हो, तब तक कोई मोमिन होना क्वालिफाई कर ही नहीं सकता। तो स्पेंडिंग में भी तकलीफ होनी चाहिए, बहुत ज्यादा दें। कोई ऐसा मुतालबा आ गया, हमने अपना सब कुछ उठा के दे दिया, जब तकलीफ होगी तो वो स्पेंडिंग, वो इंफाक जिहाद वाला होगा, क्योंकि तकलीफ अब हुई है, जब ज्यादा दिया। आगे फरमाया वज्तबाकुम
اس نے تمہیں چن لیا ہے. آپ سے کہا تھا نا یا استفا دونوں ورڈ یہاں پر آئے ہیں چوائس اور سلیکشن کے لیے جو عربی زبان کے ہیں, اور ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی, ان کا دونوں ٹائٹل ہے, مصطفیٰ بھی مجتبیٰ بھی, محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ. سبحان اللہ. تو یہاں پر دیکھیے وہ جتبا, اس نے تمہیں سلیکٹ کیا, اس نے تمہیں چن لیا ہے. ہمارے لیے بات ہو رہی ہے. ہمارے رسول بھی احمد مجتبیٰ تھے, لیکن ہمارا رب ہمارے لیے کہہ رہا ہے ہوا جتباکم, اس نے تمہیں چن لیا ہے. سبحان اللہ. We are so blessed. We are Muslims. We are so blessed. کیونکہ اللہ نے ہمیں چن لیا ہے. اللہ نے ہمیں کس کام کے لیے چنا ہے؟ اجتبا کا روٹ جان لیجیے, جیم با واو سے ہے, جس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو جمع کر کے کہیں لے جانا, یعنی پک اینڈ چوز کر کے کوئی پرپس کے لیے ہونا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے, ہمیں چنا ہے. We are Muslims. We are not like others. دوسرے لوگوں کی طرح نہیں, مسلمین کی طرح. ہمیں اللہ نے چنا ہے. ابھی بتاتے ہیں کہ ہم کو کس لیے چنا ہے. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, اور اس نے دین کے معاملے میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی, کوئی ٹائٹنس نہیں رکھی. حرج مینس تنگی ہوتا ہے, ٹائٹنس. جب کسی چیز کو کرنے میں بڑے اندر سے تکلیف ہو, ٹائٹنس فیل ہو, تو اس کو حرج کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں کوئی ٹائٹنس نہیں رکھی. فطرت کو لگنے والا دین ہے, جو جس کے ہر ڈوز اور ڈونٹس فطرت سے مطابقت رکھتے ہیں, کنسیلیٹڈ ہیں. اس لیے چیزوں کو کرنے میں تنگی نہیں محسوس ہوتی. جب خلاف فطرت کوئی بات کی جاتی ہے اور کری جاتی ہے تب ٹائٹنس فیل ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم چیزوں کی حکمتیں نہیں جانتے اور ہم دین کے احکام کو بھی ماننے میں ٹائٹنس فیل کرتے ہیں. یہ ہماری عقل, فہم اور علم کی کمی کی وجہ سے ٹائٹنس فیل ہوتی ہے. کسی اور موقع پر ڈیٹیل میں سمجھائیں گے. تو دین اپنا بہت آسان دین ہے, اور کہنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ دین پہ چلنا بھی بہت ہی آسان ہے اور بس ایک دم آسانی والا راستہ چوز کرتے جاؤ اور منمانی سے جیتے چلے جاؤ تو دین آسان ہے. بھائی بہت زیادہ 5 وقت نماز پڑھنے کی کہتے ہیں, دین تو آسان ہے بھائی. صبح صبح اٹھنا جاڑے میں مطلب بہت ٹھنڈ لگتی تھی, تو آسان ہے بھائی, یہ مطلب نہیں ہے. کچھ دین کے کچھ جو احکام ہے نا, وہ اس کے پوری پابندی کرنے میں سختی تو آتی ہے, لیکن اٹ لیڈس ٹو یسر, آسانی کی طرف لیڈ کرتا ہے. اصول فقہ کا ایک اصول ہے, المشقۃ تجلب التیسیر, کہ مشقت آسانی لاتی ہے. کیسے بھائی؟ اب دیکھیے, آپ نے اسٹوڈنٹ لائف میں مشقت کیا, کتنا اسٹڈیز کی, کافی راتیں, بہت ساری راتیں آپ نے جاگی ہوں گی ایگزامس میں. ٹھیک ہے, پھر ایک آپ کے پاس ڈگری ہے, پھر آپ ایک پوزیشن پر ہیں. اب آپ کی لائف آسان ہے, سیٹ ہے. اور آپ دیکھ لیں ٹھیلا پہ جو آلو بیچ رہا ہے اور یہ جو رکشہ چلا رہا ہے, اس نے بچپن میں مشقت نہیں کی تھی, اب اس کی لائف ٹف ہے نا. تو کچھ مشقتیں آسانیاں لاتی ہیں. تو دین ایسے نہیں ہے کہ کبھی مشقت آتی نہیں, مشقت آتی ہے لیکن وہ آسانیوں کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس پر جو مطلب فارم رہنا, استقامت سے رہنا ایک چیلنجنگ کام ہے ایکچولی, لیکن یہ والی مشکل دین میں نہیں ہے کہ آپ اس کو کرنے میں کیپیبل انف نہیں ہے, پھر بھی آپ کے اوپر ایک دم پابندی ہے. مثال کے طور پر کہ 4 فاربیڈن فوڈز ہیں جو قرآن میں مینشنڈ ہیں. ٹھیک ہے, کہ آپ پر حرام کیا گیا مردہ گوشت, خون, سور کا گوشت اور وہ کھانا جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو. ٹھیک, یہ قرآن میں 4 جگہ پر مینشنڈ ہے. اب کوئی, اور یہ 4 جگہ پر اس کی آسانی بھی مینشنڈ ہے کہ کوئی بھوک سے پریشان ہو تو وہ اتنا انٹیک کر سکتا ہے جتنے کہ وہ تجاوز نہ کرے حد سے. تو جان بچانے کے لیے حلال ہو گیا نا,
खाली सुअर का गोश्त एक ऑप्शन है किसी खित्ते अर्जी में, वहां पर इंसान गया है, कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है सिवाय फ्लेश ऑफ सॉइल के, तो इट इज परमिसिबल ऑन दैट पॉइंट कि वो अगर नहीं खाएगा तो मर जाएगा, तो अपनी जान बचाने के लिए खा लेना है। ठीक, अब वुजू है, एक बीमार इंसान है, उसको वुजू करने से बीमारी मजीद बढ़ जाएगी, जबकि वुजू करना फर्ज है और सलाह के लिए, करेक्ट? तो फिर उसके लिए क्या आसानी है बताइए? ये आसानी है दीन में हरज नहीं है। वो युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह का इरादा तुम पर आसानी करने का है, तंगी और सख्ती करने का नहीं। सूरह बकरा सूरह नंबर 185। ठीक है, तो ये है दीन इब्राहिमी पर फरमाया मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे जद्द अमजद इब्राहिम का दीन है, वो सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था। तो अल्लाह ताला ने हमको किस दीन पर रखा है? अल्लाह के फजल से दीन इब्राहिमी पर, दीन इब्राहिमी पर, दीन इब्राहिमी आसान दीन, हम भी दीन इब्राहिमी पर, हम भी आसान दीन पर। हमारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से कोई भी डूज एंड डोंट्स को फॉलो करने में ऐसी कोई टाइटनेस नहीं है कि हम उसे नहीं कर सकते, फिर भी कंपल्शन है। जैसे ही वो मुश्किल आएगी जिसको उज़्र शरई कहते हैं शरीयत की जुबान में, तो फौरन लीनियंसी मिल जाती है, आसान दीन है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन है ब्यूटीफुल दीन, ब्यूटीफुल दीन। फरमाया हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी हमारा नाम मुस्लिम रखा है और हमारे रब ने भी हमारा नाम मुस्लिम रखा है। मगर अफसोस कि आजकल अपने को अल्लाह का दिया नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिए नाम से मौसूम करने के बजाय हम कहते हैं हम सुन्नी मुस्लिम हैं, हम शिया मुस्लिम हैं, हम अरब मुस्लिम हैं, हम अफ्रीकन मुस्लिम हैं, हम बरेलवी मुस्लिम हैं। हमने अल्लाह के दिए हुए नाम के साथ अपना एक टैग और लगा दिया, वो काफी नहीं था हमारे लिए, अल्लाह ने जो नाम दिया है। या तो चलो इतना तो चलो किसी लेवल पे कंपैरेटिवली बेटर है, सीधा ही कह देते हैं हम बरेलवी हैं, वो देवबंदी हैं, फुर्सत हो गई, वहां तो मुस्लिम ही की फुर्सत हो गई। अल्लाह ने क्या नाम दिया है? मुस्लिम। कितना प्यारा नाम है जो सरेंडर हो जाए अल्लाह के सामने, बिल्कुल सरेंडर हो जाए। तो आज के बाद अपने को कभी डिनोट मत कराइएगा अदर देन मुस्लिम किसी और लेवल और किसी और टैग से। ये हमारे बहुत प्यारे रसूल इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिया नाम है हमारे और आपके लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ुर्रियत के लिए जो दुआ किया था, तो अपने को भी मुस्लिम बताया था और अपनी ज़ुर्रियत को भी कहा था उनमें से मुस्लिम उठा। सूरह बकरा हमें ये बात साफ साफ मेंशन आया 128 में, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ किया था रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ किया था ए परवरदिगार हमें भी अपना फरमाबरदार यानी मुस्लिम बनाए रखिए और हमारी औलाद में से भी एक उम्मत मुस्लिमा उठाइए। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने लिए भी अपने को भी मुस्लिम नाम के साथ एसोसिएट किया, अपने लिए पसंद किया और अपने दोनों के लिए मुस्लिम इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, और अपनी जो मिल्लत के लिए दुआ की थी ना उसमें से कहा मुस्लिम उम्मत उठाइयो। सुभान अल्लाह, इतना प्यारा नाम है, कितना अच्छा हमारे रसूल का, प्यारे रसूल का दिया हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो वाक़यात कुरान में आते हैं, अगर उसे ठीक से आप कॉम्प्रीहेंड करें तो ऐसे दीवाने हो जाए आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। इज़न्ट इट? दीवाने मतलब मोहब्बत करना नहीं, हम कह रहे हैं लिटरली आप दीवाने हो जाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, अगर कुरान को ठीक से समझ के पढ़ें, जिस तरह कुरान ने डिस्क्राइब किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हर अमल को ना, दीवाने हो जाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के। तो इतने प्यारे रसूल ने हमारा नाम, और सबसे ऊपर अल्लाह ताला ने मुस्लिम नाम दिया है हमें और आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा,
اس میں بھی اس کتاب قرآن مجید میں بھی تم کو مسلم بولا گیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم کو مسلم ہی بولا گیا تھا. یہ جو عیسائی اور یہودی اور یہ جو نام پڑے ہیں یہ اللہ کے دیے ہوئے نام نہیں اور نہ ابراہیم علیہ السلام نے آنے والی جنریشنز کے لیے یہ بولا تھا. یہ ان کے خود کے دیے ہوئے نام خود کے دیے ہوئے نام. اب دیکھیے وہ مشن آ رہا ہے, وہ مقصد آ رہا ہے جس کے لیے مسلم نام دیا گیا اور جس کے لیے کیا گیا ہوا جتبا قوم, اس نے تمہیں چوز کر لیا, اس نے تمہیں چن لیا ہے. کیا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس, تاکہ رسول گواہ ہو جائے تم پر اور تم گواہ ہو جاؤ تمام نوع انسانی پر. اس کام کے لیے کون سی گواہی کی بات ہو رہی ہے؟ کون سی گواہی دینی ہے؟ کون سی عدالت لگنے والی ہے؟ جی بہت بڑی عدالت, آخرت کی عدالت. اور اس عدالت میں یہ بالکل ایسے ہی گواہی کی طرح ہم سے پوچھا جائے گا, کیا آپ نے کے پاس جو پیغام آیا تھا وہ آپ نے آگے پہنچایا تھا؟ یہ آیت 2 بار ریپیٹ ہوئی ہے قرآن حکیم میں, بس ذرا سا ایک فقرہ ادھر سے ادھر آگے سے پیچھے ہو گیا. پہلے یہاں پر آیا ہے لیکون الرسول شہیدا علیکم, تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں, وتکونوا شہداء علی الناس بعد میں آیا ہے کہ اور تاکہ تم گواہ ہو جاؤ تمام لوگوں پر. اسے جو سیکوینس چینج کر کے سورہ بقرہ سورہ نمبر 143 ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم گواہ ہو جاؤ تمام نوع انسانی پر اور رسول گواہ ہو جائیں تم پر. یہ سیکوینس کا عدل بدل ہوا ہے, بس 2 بار آئی ہے. بہت بڑی گواہی کا تیاری کریے, بہت بڑی گواہی دینی ہے. یہ گواہی وہ گواہی ہے کہ پیغام حق ریسیو کرنے والے نے فارورڈ کیا تھا کہ نہیں. یہ وہ گواہی ہے. پورا سین سامنے لائیے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں گواہی لی تھی, پورا سین اپنے دماغ میں ریکال کریے جو قرآن پیش کرتا ہے کہ آخرت میں کیسے گواہی ہوگی. تفصیل میں جائیں تو یہ بولیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو رسالت کا بار ہے اس کا احساس تھا. آپ کی باڈی بالکل بوجھل ہوئی جاتی تھی اور آپ کا سینہ تنگ ہوتا تھا اس ڈر سے کہ پوری امانت داری کے ساتھ یہ پیغام پہنچانا ہے, مجھ سے پہنچا لینا ہے مجھے. اس بارے میں آپ اتنی تنگی فیل کرتے تھے اپنے اندر. پھر جب وہ کام, وہ رسالت کی بڑی ذمہ داری, وہ قول ثقیل وہ جب آگے پہنچا دیا تھا اور خطبہ حجۃ الوداع میں no less than 1,34,000 صحابہ کی جماعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلموسٹ پیغام پہنچا چکے تھے تو پوچھ رہے تھے الا هل بلغت, کیا میں نے تمہیں نہیں پہنچا دیا؟ تو سارے کے سارے صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا تھا اِنَّا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ. اے اللہ کے رسول, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے حق امانت ادا کیا, آپ نے حق خیر خواہی ادا کی, آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا, آپ نے پہنچا دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سائے آف ریلیف ملی اور آپ نے کہا اللہم اشہد, اے اللہ تو بھی گواہ رہ, اللہم اشہد, اے اللہ تو بھی گواہ رہ, اللہم اشہد, اے اللہ تو بھی گواہ رہ. کیوں لی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گواہی دنیا میں؟ کیونکہ آپ کو بخوبی پتہ تھا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ اے نبی, کیا میں نے جو آپ کو پیغام دیا تھا وہ آپ نے میری دوسری مخلوق, تمام مخلوق تک جو آپ کے اندر دیے گئے تھے, آپ کی قوم, ان کو پہنچا دیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے پروسیکیوشن وٹنس عدالت میں کھڑے ہو کے گواہی دینی پڑے گی. تو آپ نے اپنے اطمینان کے لیے دنیا میں گواہی ایک بار لے لی تھی صحابہ سے اور اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا کہ اللہ آپ بھی گواہ رہیے, گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا. 3
بار اللہ کو گواہ بنایا تاکہ روز آخرت جب وہ پوری عدالت لگے تو اس کا ریفرنس دے سکیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ میں نے پہنچا دیا تھا۔ تو یہ تو ہو گئی اس پارٹ کی تفصیل جو کہا جا رہا ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول گواہ ہو جائیں تم پر، تمام لوگوں پر۔ تو اب بتائیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب روز قیامت گواہی لی جائے گی کہ اے نبی آپ نے پہنچا دیا تھا کہ نہیں، تو آپ گواہی دے لیں گے کہ نہیں؟ بولیے، کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کے ساتھ گواہی دے لیں گے؟ دے لیں گے نا؟ کیونکہ لوگوں نے بھی کہا تھا آپ نے حق امانت، حق دعوت، حق تبلیغ سب ادا کر دیا، حق خیر خواہی تک بھی ادا کر دیا، تو آپ تو بالکل گواہی دے لیں گے۔ آپ نے مشقت شاقہ کے بعد وہ پیغام ریسیو کیا، اس میں جو مشقت آئی اس کو برداشت کیا، اور اس کی تبلیغ میں جتنی مشقتیں آئیں، جس میں احد کا دن بھی ہے، جس میں طائف کا دن بھی ہے، جس میں چچا کا کلیجہ چبایا جانا بھی ہے، جس میں ابو لہب کا ایسا ظلم بھی ہے کہ بغل سے پھینک رہا ہے جانور کی اوجڑی اور وہ کھانے کی ہانڈی میں گری، وہ ساری تکلیفیں، وہ دن بھی ہے جب بخار میں تپ رہے ہیں اور جا رہے ہیں دعوت کا کام کرنے کے لیے کہ اللہ کی نبی آپ کی تو طبیعت خراب ہے لیکن مجھے پہنچانا ہے۔ وہ سارے دن آپ نے دیکھے ہیں اور ساری تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور مشقت شاقہ کے بعد وہ دن وہ میسج ہم تک پہنچایا ہے، تو آپ گواہی دے لیں گے۔ اب بات کریں ہم اور آپ اپنی، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر۔ اب بتائیے قرآن ہم تک پہنچ گیا ہے؟ پہنچ گیا ہے کہ نہیں پہنچ گیا ہے؟ پہنچ گیا ہے قرآن ہے آپ لوگ کے گھر میں؟ پہنچ گیا ہے نا؟ پہنچا رہے ہیں اگلوں تک، ہم دوسروں تک پہنچا رہے ہیں اللہ کا پیغام۔ نبی جیسی مشقت اللہ آپ سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا ہے، لیکن مومن اور داعی جیسی مشقت تو ہم لوگ کو لینی چاہیے نا۔ ہم وہ تو نہیں کر سکتے جو ہمارے نبی نے کیا نا، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی مجھ سوا مشکل بھی ہے۔ ان لوگوں نے جو رسولوں نے مشقت لی وہ نہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اور نہ ہمارا اس کو بیئر کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ اپنے دن کی 24 گھنٹے کا کچھ منٹ بتائیے جس وقت آپ خالص دعوت اور اصلاح کا کام کرتے ہو، پیغام رسانی کا، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ سکیں ناپاک 24 گھنٹے میں اتنے گھنٹے یا اتنے منٹ پیغام رسانی کا کام کرتے تھے، تب آپ کی گواہی ہو جائے کہ ہاں ہمارے اور آپ کی، کہ ہم اللہ کے ہم کہہ سکیں کہ اللہ پاک ہم کو جو پیغام ریسیو ہوا تھا ہم نے اس کو حق جانا تھا اور پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ پہنچا رہے ہیں ہمارا، پہنچا رہے ہیں ہمارا۔ اکثر وقت تو یہ فتنہ، دجالی فتنہ، اس میں بہت اچھی چیزیں بھی ہیں لیکن بری چیزوں میں چلا جاتا ہے۔ باقی جو ہاؤس ہولڈ نپٹاتے ہیں یا پھر پیسہ کمانے کی مشین بنے ہوئے ہیں، اس سب میں اپنا وقت چلا جاتا ہے۔ یہی گواہی لی جائے گی، کتنی سیلری تھی تمہاری دنیا میں، یہ گواہی لی جائے گی، یا یہ پوچھا جائے گا کہ اتنے ہائی ٹیک ایرا میں تھی تو موبائل کتنا یوز کرتی تھی، زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ لیا تھا کہ نہیں، یہ پوچھا جائے گا۔ کس بات کی گواہی لی جائے گی؟ پیغام رسانی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ایک بہت بیوٹیفل ریسائٹر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن سنا رہے تھے، سورہ نساء سنا رہے تھے، آیت نمبر 41 پہ پہنچے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ بس تمہارا کیا حال ہوگا اس وقت جب ہر امت میں سے ہم گواہ بلائیں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تم کو ان کے خلاف گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ اس سٹارٹ پر پہنچنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نظر اٹھا کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زہر و قطرہ آنسو جاری تھے، اور ڈر گئے تھے اس بات سے کہ میری امت کیسے گواہی دے گی اور مجھے ان کے خلاف بولنا پڑے گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
पहुंचा दिया था, अब ये अपने अमाल के खुद जिम्मेदार हैं। तो ये गवाही उम्मत के खिलाफ पड़ जाएगी, उम्मत के खिलाफ पड़ जाएगी कि हम अपने अमाल के खुद जिम्मेदार हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी, हमारे तकलीफ और हमें जो हम फंस जाएंगे, अल्लाह न करे, उसके लिए रोए कि मेरी उम्मत कैसे बचाएगी अपने आप को, मुझे अपनी उम्मत के खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी, ये अपनी करतूतों के आप जिम्मेदार हैं। कैसी गवाही देगी मेरी उम्मत, इसके लिए हमारे नबी रोए। और हम अपनी नजात के लिए नहीं रोते, हम अपनी नजात के लिए नहीं रोते, हम अपना जरा टाइम, एनर्जी, स्किल्स नहीं स्पेयर करते कि फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, इन द वे ऑफ अल्लाह सर्व करें, अपने टाइम से, एनर्जी से, स्किल्स से, अपनी सलाहियतों से, अपने माल से नहीं करते हैं। स्ट्राइव फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, फॉर द कॉज ऑफ अल्लाह, इन द वे ऑफ अल्लाह नहीं करते। दुनियादारी, दुनिया परस्ती में बिल्कुल से मगन है। देख लो हमारे सुबह से शाम तक का रूटीन, देख लो कि इसमें क्या काम होते हैं। इस गवाही को देने की कोई तैयारी है हमारी? हर दिन के 24 घंटे में से आप अपना टाइम कैलकुलेट करिए कि कितना दिन के स्पेंड करने में आप लगा रहे हैं। आपको अल्लाह ने माल दिया है तो कितना उस माल को अल्लाह के दिन के लिए खर्च कर रहे हैं, कितना। रोजाना शॉपिंग होती है मॉल्स में, और अक्सर शॉपिंग 80% शॉपिंग का जो पार्ट होता है वो गैर जरूरी चीजों के लिए होता है, जो जरूरत नहीं है लेकिन अच्छा लग रहा था इसलिए ले लिया। हम अपने माल को अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए भी तो खर्च कर सकते हैं। हमारे पास टाइम है, हमारे पास स्ट्रेंथ है और स्किल है। हम हाई सैलरी जॉब सीख करते हैं, खाली हाई सैलरी जॉब जहाँ मिले वहां पे भागे जाते हैं। देखते हैं कहीं दीन की कोई जमात को हमारी कोई जरूरत हो, अपनी स्किल्स को वहां पे खर्च करने का हमारे कोई तगदो है नहीं है। कैसे कमाई देंगे, कैसे हमने पहुंचा दिया था, क्या पहुंचा रहे हैं हम? जो लोग पहुंचा रहे हैं उनका दस्तबाजू क्यों नहीं बन रहे हम? जमात में रह के दीन की खिदमत क्यों नहीं कर रहे हम? कैसे वही इंसान अपने आप को खपा देता है, इसके लिए अपनी औलाद के लिए इन्वेस्ट कर देता है। उसको सींचना, उसको बड़ा करना, उसको ग्रो करना और उसको कुछ मकाम तक पहुंचाना, पूरी अपनी ताकत से, वक्त से लेकर अपने आप को कहें तो कम नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा, पूरा अपने आप को इन्वेस्ट कर देता है अपनी औलाद के अंदर। What will they repay? कोई जरूरी नहीं है कि वो आपको आपके बुढ़ापे का सहारा बने। हो सकता है वो आपको ओल्ड एज होम में पटाखा, क्या? अगर यही कुव्वत, ये जवानी वाला टाइम, ये ताकत अल्लाह के लिए लगाई होती ना, तो अल्लाह ऐसे सींच कर ऐसा बड़ा करता कि आखिरत में आपको सेट कर देता जन्नत में। लेकिन हम इन्वेस्ट करें अपनी औलाद में, करना है जो करना है, लेकिन अपने टाइम और एनर्जी को थोड़ा सा रिलीज करके इस गवाही को दे देने के लिए वहां पे भी तो लगाएं, अपने रब के लिए अपने को खपाएं, तो फिर अल्लाह ताला उसका बदला देगा। हो सकता है कुछ माँ बाप को एक टाइम पे ऐसा लगता हो कि हमने अपनी पूरी जवानी इसके अंदर इन्वेस्ट की और आज ये दिन दिखा रहा है, काश हमने अपने रब के लिए अपनी जवानी घुलाई होती तो आज हमारा रब हमारे सहारा को देता। ये तो सहारा भी नहीं बना दुनिया का, तो आखिरत का तो कोई भी नहीं है, नफसी का आलम होगा। नहीं करते अपने टाइम एनर्जी से वो काम नहीं करते। तो इस गवाही की तैयारी करें ताकि अल्लाह क्या छुड़ा लें अपने आप को। गिरवी है ना हम अल्लाह क्या अपने अमाल के। सूरह मुद्दस्सिर में कहा कुल्लु नफ्सिन अला रहीना, हर एक इंसान अपने नफ्स का रहन है, अपने अमाल का रहन है हर एक नफ्स। तो अपने अमाल को देके हम अपने आप को छुड़ा पाएंगे। गिरवी रखी चीज को छुड़ाते हैं, पहले देते हैं तब छुड़ा पाते हैं ना। अमाल लेकर आइए, अपने को छुड़ाने की तैयारी करिए। ये गवाही देने का जो मौका आएगा ना,
تو رسول تو پروسیکیوشن وٹنس کی طرح پوری امت کے لیے گواہ ہوگا، لیکن ہم گواہ ہوں گے دیگر انسانوں کے اوپر، غیر مسلمین کے اوپر. خالی ہمارے پاس ڈرائنگ روم میٹنگز ہیں، ٹیبل ٹاکس ہیں. اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ کی مشغولیت ہوتی ہے کہ صرف ڈسکس کرتے ہیں، بیٹھے حالات یہ ہیں ایسا، گورنمنٹ ایسی، حالات یہ، گورنمنٹ ایسی، بس ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ڈسکشن ہوتا ہے جیسے لگتا ہے کہ بڑی فکر ہے ملت کی، اور ڈسکشن ہوا ٹائٹ فش. ایک عمل بھی ملت کے لیے اور دیگر انسانوں کے لیے، ارے جن کو برا کہہ رہے ہو ان تک پیغام بھی پہنچایا ہے کبھی کہ صحیح یہ ہے؟ خالی غلط کہہ رہے ہو؟ جو غلط ہے اس کو صحیح چیز پہنچاؤ بھی تو. پہنچانے کا کام کسی کے اعمال نامے میں نہیں ہے، بس خالی غلط کہتے ہیں. بہت بہت ڈسکشنز کرتے ہیں، بحث میں بہت انٹرسٹ رہتا ہے، بہت ٹائم حالات پہ بحث کرنے میں نکال دیتے ہیں. پریکٹیکل ٹاک کریے، پلاننگ کیا ہے، کرنا کیا ہے، بات اتنی سی، پھر ایکشن پہ ٹائم جانا چاہیے. تو اس کی تیاری کرنا ہے. آگے پھر سے کہا فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، بس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ. ابھی تو کہا گیا تھا وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، پھر سے کہا گیا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. کیوں؟ تمہیں یہ جو دعوت کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا، اس کی طاقت پتہ ہے کہاں سے ملے گی؟ یہی اللہ کے ذکر سے، نماز سے. اور جو جنجال میں پھنسے ہوئے ہو نا اور نہیں نکل پا رہے ہو مال کے اور دنیا کے، وہ تبھی نکلو گے جب مال کو خرچ کرو. اس لیے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. یہ دو چیزوں میں روح پیدا ہو جائے نا تو باقی کام تو سب اپنے آپ ہی ہو جائے گا. صلاح ہی عماد الدین ہے، دین کا پلر ہے، اور زکوٰۃ حب مال حب دنیا کو دل سے نکالتی ہے. یہ دو کام پرفیکٹ کر لو تو پھر باقی کام بہت آسان ہو جائیں گے. مشقت آسانی لے کے آتی ہے نا، تھوڑی مشقت آئے گی پھر سب چیز آسان ہو جائے گا، سب آسان ہو جائے گا. تو پہلے وہ مشقت تو اپنے اوپر لو. مسلمان سمجھنے کو کیا سمجھتے ہو، ہونے کو کیا سمجھتے ہو؟ کہ مسلمان ہو تو معمولی بات ہے، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. شہادت گہ الفت پہ قدم رکھ دیا ہے. آپ پیغام رسانی کرو، پہنچاؤ. حق یہ ہے، باطل یہ ہے، پہنچاؤ. تبلیغ کرو، پہنچاؤ. اس میں مشقت آئے گی، سوسائٹی کا ڈر ہوگا، بہتوں کا ڈر ہوگا، گھر والے ہی سپورٹ نہیں کریں گے، نفس پریشان کرے گا. نفس سے بھی لڑو، گھر والوں سے بھی لڑو، سماج سے بھی لڑو، مگر حق کو نہیں چھوڑو اور حق کو پہنچانا بھی نہیں چھوڑو. حق کو حق کہنا، باطل کو باطل کرنا دل جگر کا کام ہے. وہ دل جگرے کا کام کرنا ہے، طاقت تمہیں ملے گی صلاح اور زکوٰۃ سے. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور چمٹ جاؤ اللہ سے، چمٹ جاؤ اللہ سے. اعتصام مانا ہوتا ہے چمٹ جانا، اور یہ اللہ سے چمٹ جانا ہے بامانا اللہ کی کتاب سے چمٹ جانا. سورہ آل عمران کے آیت نمبر 103 میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹ جاؤ تم سب مل کر اور فرقے نہ بناؤ. تو یہ سارے جو کام ابھی بتائے گئے ہیں یہ سب قرآن سے ہی تو تمہیں پتہ چلیں گے. حبل اللہ کے ساتھ اعتصام کرو گے تبھی تو تم سے ہو پائے گا. پھر یہی مان ہو جائے گا تم چمٹ گئے اللہ سے. جتنی مشکل آ رہی ہے پھر بھی اسی کی طرف بھاگ کے جا رہے ہو، اسی کی راہ میں مشکل آ رہی ہے اسی سے مانگ رہے ہو. ایک بچہ ہوتا ہے، ماں ایک جھاپڑ بھی مار دے اس کو رونے لگتا ہے تو بھی کوئی آگ بھلانے کے لیے بلائے تو نہیں آتا ہے، وہ اسی ماں کی گود میں جا کے چمٹتا ہے. اسی نے مارا بھی ہے اور اسی کے گود میں جا کے چمٹتا ہے. تو اسی کی راہ میں مشکلیں آ رہی ہیں، اسی سے اور چمٹو ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی انشاءاللہ. ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، وہی تمہارا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار ہے. مولا کا معنی ہوتا ہے کہ پشت پناہ، مددگار، آقا، حمایتی.
اور ساتھ ہی ملجا و ماوا جس کی طرف پلٹنا ہے اس معنی میں بھی آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مولا ہے, ہمارا پشت پناہ ہے, ہمارا حمایتی, ہمارا ہیلپر ہے, اللہ ہی ہے. اور یہ سب کام کی طاقت اللہ تعالیٰ ہی دے گا اور وہی کرا لیتا ہے. اور جو اس کام میں لگتا ہے نا اللہ کے دین کی دعوت, وہ اس کا دل گواہ ہے, اس کا رویا رویا گواہ ہے کہ اللہ کے کرائے ہی ہو سکتا ہے اور ایسے نہیں ہو سکتا. انسان اتنی کوشش بھی کرے تو نہیں بھی کامیاب ہو سکتا. جب اللہ چاہتا ہے تو ہی ہوتا ہے, اور کیسے کیسے حالات میں ہو جاتا ہے, ممکن ہو جاتا ہے. یہ سب اللہ پر ہے. تو یہ اللہ ہی ہمارا مولا ہے, وہی ہمارا ہیلپر ہے. یہ آخری آیت تھی. اب بگننگ کو اینڈ سے تھوڑا سا کنیکٹ کیا جائے. سورہ حج کی بگننگ کہاں پہ ہوتی ہے؟ یا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو, بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت. جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلاتی ہوئی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. کوئی ہیلپر نہیں روز قیامت, کوئی ہیلپر نہیں. اینڈ ہو رہا ہے, اللہ ہی تمہارا ہیلپر ہے, اللہ ہی تمہارا مولا ہے. سبحان اللہ. اسٹارٹنگ ہو رہی ہے قیامت کے سین سے جہاں کوئی ہیلپر نہیں ہے, کوئی پشت پناہ نہیں ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے, اور اینڈ ہو رہا ہے نہیں نہیں اللہ ہے, اللہ تمہارا ہیلپر اور پشت پناہ ہے. اس طرح ہم لوگ یہ سورہ مکمل کر رہے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو قرآن مجید غور و فکر کے ساتھ پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کے مطابق ہماری زندگیاں ڈھال دے اور ہمارے اعمال میں وہ ساری چیزیں آ جائیں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے, خصوصاً دعوت دین. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لیکن موو کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے ابھی جو سنا ہے اس کو جذب کرنے کے لیے آپ خاموشی کے ساتھ یہ ریسیٹیشن سنیں.
جزاکم اللہ خیر. اناؤنسمنٹس ہیں. ایک تو آیت نمبر 77 میں ایک سجدہ ہے جو اسکالرز میں اختلاف ہے, لیکن آپ بالکل پسند کریں تو ہاں سجدہ تلاوت کر لیجیے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالیٰ کا آنا اور سننا بامقصد رکھے اور عمل ضرور اس سے متاثر ہو. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.